बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान, प्रोग्राम टीवी टुडे स्पेशल के साथ। नाजरीन, आज हम मौजूद बहस हमारा होगा कि जो आवाम की उम्मीदों से गवर्नमेंट बनी और वोट से गवर्नमेंट बनी और आवाम को तब्दीली का शौक़ था और तब्दीली से हुकूमत जन्म में आई और आवाम हुकूमत की तरफ देख रही है कि हमें रिलीफ मिलेगा, और लेकिन रिलीफ मिलने की बजाय वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और हुकूमत इस खुशफहमी में है कि हम रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं, रियासत मदीना बना रहे हैं, लेकिन महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। आज हमारे साथ बड़ा खूबसूरत पैनल है। तो हमारे साथ हैं मैडम आमना, जो कि पीटीआई की रहनुमा हैं, और साथ में यासिर नज़र साहब हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े नज़र रखते हैं सहाफ़त पे भी, मुल्क के सियासत पे भी और मुल्क के हालात पे भी। तो मैं आज मैडम आमना की तरफ आऊँगा। मैडम आमना, आप मुझे ये बताइए, चूँकि आप हुकूमत की नुमाइंदा हैं और बड़ा हुकूमत के साथ शाना बशाना चल रही हैं, तो क्या आप लोग आवाम को इस वक्त महंगाई से कुछ छुटकारा दे सकेंगे और लोगों के लिए कुछ काम कर सकेंगे? जैसा कि अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है, तो क्या रोज़ों में और लोगों को सुकून का सांस मिलेगा? महंगाई से कोई जान छूटेगी? क्या हुकूमत इस पे कोई काम कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया और तज़िये के हवाले से। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की बात है, अभी उन्होंने रमज़ान का एक पैकेज जो है वो डेफिनेटली रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। आई थिंक उन्होंने अपने तमाम वज़रा को ये पैगाम दिया है कि वो बाकायदा रमज़ान के अंदर इसको मॉनिटर करें, जहाँ पे भी महंगाई का जो भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने एक और जो तब्दीली देखी होगी कि वो अपनी काबीना में जो डिफरेंट तब्दीली कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जो अक्सदाती जो टीम बनाई है, जो कि मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन करी है प्राइसिंग के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, जिसमें अंदर उन्होंने आई थिंक अभी शौकत तरीन साहब को भी इन्वॉल्व किया है। अभी वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर भी जो चेंजेस आई हैं, तो इसका मतलब है कि उनका बड़ा एक सीरियस एटीट्यूड है कि वो अगले 2 साल में डेफिनेटली ये जो जितनी भी स्टेबिलिटी है इन्फ्लेशन के हवाले से, उसके ऊपर वो बड़ा पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं समझती हूँ कि ये जो एक्सटर्नल जो वजूहात है कोविड की, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसके अलावा अगर हम देखें, अगर ये परेशानी बीच में ना होती तो वो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आता। तो काबीना के अंदर जो चेंजेस हैं, बहुत सारे लोगों को नाराज़ करना, नए लोगों को लाना, तो ये चीज़ उनका एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता है कि वो कीन है कि चेंज आए और इन्फ्लेशन की स्टेबिलिटी के ऊपर काम हो। यासिर साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, मुझे ये बताइए कि मैडम ने कहा कि काबीना में तब्दीलियाँ की गई, क्या ये चेहरे तब्दील करके काबीना में वही लोग दूसरी सीटों पे एक वजारत छोड़ के दूसरी वजारत दे देगी उनको, उन्हीं लोगों को वजारतें चेंज करके, क्या वाकई सब कुछ तब्दील हो जाएगा? रक्षा, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये देखें कि पीटीआई है कौन सी। क्या ये एक वो मेरिट पे आई वाली पीटीआई है या जिसकी खान साहब बात करते थे? क्योंकि शुरू से अब तक पीटीआई के हम साथ रहे हैं, कवर करते रहे हैं। जब खान साहब अकेले होते थे उस वक्त भी हम देखते थे, उनके साथ जो वर्कर थे, उनके साथ जो लोग होते थे, वो अब तो हमें नज़र नहीं आते। पहली बात ये देखें। दूसरा, अब जहाँ तक इनकी जो कैबिनेट की बात है, कैबिनेट में भी वो लोग लाए गए सवाए चंद एक लोगों के जिनको कहा जाता है पीटीआई के हैं, लेकिन बाकी वही लोग हैं जो बाहर से इंपोर्ट होके या कहीं ना कहीं से दूसरी पार्टियों से वो इनके साथ जुड़े हैं। अब सारा सेटअप जुड़ने के बाद अब भी मफाद वहाँ के वहीं हैं। देखें, अगर किसी एक वज़ीर को तब्दील करते हैं तो दूसरी उसको वजारत दे देते हैं और उन्हीं लोगों में जो बंदरबांट जो है वो जारी है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? एक बंदा अगर वर्किंग करना भी चाहता है तो उसको अगर साल 6 महीने के बाद अब तब्दील करेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। एक चीज़ है, वजारतें को समझना कोई आसान काम नहीं होता, इदारे चीज़ें एक बड़ा सेटअप होता है ताकि उसको चलाने के लिए इन सारे अमूर को जब बंदा समझता है तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। और वो लोग जिनका मेरिट पे आना भी ना हो और उसके बाद उनको बराए नाम वजारतें दे दी जाएँ, उसका नुकसान जो है बराह रास्त जो गरीब आदमी है उसको हो रहा है। उसकी सूरत आप ये देख लें, एक तो गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। एक आम बंदा जो सफ़ेद पोश बंदा है
اس سے جا کے پوچھیں کہ اس کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. ایک تو نہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر پا رہا ہوتا ہے, دوسری طرف جو سب سے بڑی کمیونٹی تھی کاروباری طبقہ, اس کی حالت دیکھیں کہ ان کے بزنس جو ہیں بری طرح ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. ایک وزارتوں میں تبدیلی ہے, ایک وزیر کو ادھر سے ہٹایا ادھر لگا دیا, دوسرے کو ادھر سے ادھر لے آئے. اس سے فائدہ عوام کو تو کچھ نہیں, عوام کو تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی جس ریلیف کی بات کرتی تھی یا جس موقف پہ آئی تھی, اب وہ موقف بھی ہمیں نظر نہیں آتا. لوگ جو ہیں بری سے بری صورتحال کی طرف گامزن ہیں, مشکل سے مشکل ترین حالات ہیں ان کے لیے. اور اس کی جو کریڈٹ ہے خان صاحب تک کو, میرے خیال سے مجھے تو ایسے لگتا ہے کچھ لوگ میں ایسے گراؤنڈ میں لوگ حائل ہیں جو خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے. 5 مشیر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں بالکل اپنے قریب, اور ایک بالکل بیوروکریٹ آپ نے بٹھائے ہوئے جو سب کہتے ہیں کہ پاکستان بالکل سموتھ چل رہا ہے. لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے, اس سے بالکل مختلف صورتحال ہے. لوگوں کی زندگیاں مشکل میں ہیں, اور یہ مشکل دن گزرنے کے ساتھ مزید بڑھے گی اگر یہی تبدیلیاں ہوتی رہی, میرٹ پہ فیصلے نہ ہوئے, عوام کا نہ سوچا گیا. تو ڈاکٹر صاحب ایک دن آئے گا کہ یہی لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوں گے, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوں گے, پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر ہوں گے, اور صرف وجہ یہ ہوگی مہنگائی, غربت, مشکل ترین صورتحال, سفید پوش. دوسری طرف ایک بات ہم نے گزشتہ روز بھی کی تھی, اس میں بھی یہی تھا کہ کرائم کی شرح دیکھیں. گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں پچھلے 2 سالوں میں جتنی ہوئی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اسلام آباد میں نہیں ہوئی. اسی طرح چوری کی وارداتیں جتنی اسلام آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس عرصے میں ہوئی کہیں بھی نہیں ہوئی. تو یہ ایک غربت کی ایسی چکی ہے جس میں غریب پستا ہی جا رہا ہے, حکمران جو ہیں انجوائے کرتے جا رہے ہیں, وزارتوں پہ جن کو بٹھا دیا گیا ہے وہ بھی صرف جمع تفریق کر رہے ہیں, لیکن جو غریب آدمی کی مشکل ہے وہ دن گزرنے کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے. جی میڈم آمنہ, آپ کیونکہ حکومت وقت سے تعلق رکھتی ہیں, کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے ملک میں گاڑیوں کی چوریاں بڑھ گئیں, غربت بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, اور آپ ایک تبدیلی کے دائرے سے آئے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آئے؟ کیا اب جو کرونا کے حالات ہیں, کرونا کی ویکسین سے لے لیجئے کہ پوری دنیا میں ویکسین 1500 روپے کی ہے اور ہمارے ہاں 8000 9000 کی ویکسین مل رہی ہے, کیا غریب آدمی 8000 9000 کی ویکسین لگوا سکتا ہے؟ کیوں حکومت وقت اس وقت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے, کس کی وجہ سے نہیں لے رہی ہے؟ کیا واقعی ان کے مشیر ان کو دیکھنے نہیں دے رہے ہیں خان صاحب کو, عوام کی طرف, ملک کی طرف؟ تو اس پہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا واقعی مشیروں سے جان چھوٹ سکتی ہے خان صاحب کی؟ دیکھیں, یہ جو سب سے پہلے تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو مہنگائی کی بات ہے وہ میں ڈیفینیٹلی یاسر صاحب کی بات سے ایگری کروں گی. جب انفلیشن آتی ہے اور اس میں یہ آپ کو بالکل ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ایک ایکسٹرنل جو پریشر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, ایک انوائرمنٹ کا, وہ ملک کے اندر ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ جو بجٹ ایلوکیشنز ہوتی ہیں وہ جب اس پلاننگ کے تحت کام نہیں ہوگا تو وہ افیکٹ ہوگا. نمبر 1 بات تو انفلیشن تو ڈیفینیٹلی آئی ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی ایک یہ بھی پالیسی ہے کہ ایون لاک ڈاؤن کے اندر بھی چاروں صوبوں میں جب بہت زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی تو انہوں نے پھر بھی تھوڑا بہت لاک ڈاؤن میں ایز رکھا تاکہ لوگ اپنے باہر نکلیں. جو ڈپریشن ہے مہنگائی کے علاوہ کا وہ ریزالو ہو سکے, اور آئی تھنک وہ ہم اس فیز سے باہر نکلے ہیں. ٹیم جس طرح انہوں نے چینج کی, میرے خیال سے ایک ٹیم کو موقع دینا چاہیے. جس طرح آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں, پروگرامز کرتے ہیں, آپ بھی انہی کی کوئی ٹیم میں سے کوئی بندہ بلائیں. یہ آپ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے آپ کو انٹرنل پتہ چلے گا کہ واقعی ان کی ٹیم میں جو ڈفرینٹ رکن ہیں یا جو لوگ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کو کرنا ہوگا کہ اگر وہ ایک ٹیم بدل رہے ہیں تو وہ عوام کے آگے بتائیں کہ یہ ٹیم کے آگے کیا ایکشن پلانز ہیں جس کے اوپر وہ کام کریں گے. ایک اور جو آپ نے بات کی ویکسینیشن کے اوپر, میں آپ کو بتاؤں 65 ابو جو ہے ویکسینیشن فری آف کاسٹ ہے, اور آج بھی میرے پاس وہ پورٹل آیا ہوا تھا جس کے اوپر بہت سارے لوگ اپنی ابو 65 جو ہے وہ ویکسینیشنز کرا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ورلریبل ٹارگٹ گروپ ہے کرونا وائرس کا وہ ابو 65 ہے. یہ بیماری ابو 65 زیادہ لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ینگ ایج ہے. تو ینگ ایج کے لیے حکومت نے اپنے جو انٹرنیشنل بعض جگہوں سے جو انہوں نے دوائی لی ہے اس کے اندر اپنا وہ رکھا ہے. لیکن آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے باہر ملکوں میں یہ فری ویکسینیشن ہوئی ہے, اور یہاں پہ بھی یہ ویکسینیشن جو ہے بہت کم پیسوں کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ ہم ویکسینیٹڈ ہوں سارے جو ینگ لوگ ہیں, اور وہ جو نیچرلی بیک بون ہے سوسائٹی کا, کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو اچھا طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ ینگ گروپ ہے. 45 ہو گئے, 50 تک کے لوگ ہو گئے جو کہ اس بیک بون کے لحاظ سے ملک کو چلا رہے ہیں. تو آئی تھنک اس پروگرام اس طرح کے اور بھی پروگرام جو ہیں وہ اگر ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ وائس ریز ہو تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کروں گی کہ پرائسنگ اس کے اوپر وہ ہونی چاہیے.
یاسر صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بالکل فری لگ رہی ہے اور سب لوگوں کو مل رہی ہے. واقعی کچھ لوگ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے ہمارے دوستوں نے اور بہت سارے ہمیں بھی میسیج آ رہے ہیں جو بھی 50 ایئر اولڈ سے زیادہ عمر میں ہیں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی, لیکن بات میں نے یہ کی تھی کہ یہ ویکسین مہنگی کیوں ہے پوری دنیا سے, اور اس وقت جو ملک میں حالات ہیں رمضان المبارک کے دنوں میں ذخیرہ اندازوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے تمام خوراک اور تمام چیزیں کھانے پینے کی. کیا حکومت کی ریٹ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ذخیرہ اندوزوں کو نکیل ڈال سکیں اور انہیں پکڑ کے قرار واقعی سزا دیں اور آئندہ آنے کے لیے لوگوں کو سبق ہو اور دوبارہ ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہ ہو کسی کو. اور اس مبارک مہینے میں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا عقیدت اور احترام کا مہینہ ہے. کیا اس میں ہماری حکومت ہمیں ریلیف دے سکے گی اور عوام کو ریلیف دے سکے گی؟ چونکہ آپ صحافت سے تعلق ہے اور آپ بڑی نظر رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا ہمیں گائیڈ کر سکیں گے اس وقت. دیکھیں, سب سے پہلے تو غریب کی بات آپ کریں. ٹرانسپورٹ انہوں نے بند کر دیجیے, غریب آدمی کے لیے بند کر دی. جس کی اپنی گاڑی ہے وہ جہاں مرضی ہے گھومے, جس جگہ مرضی ہے جائے, جہاں سے مرضی ہے وہ جس برانڈ کی مرضی ہے چیز جا کے خرید لے کھا لے, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اب غریب جو بندہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے ہفتہ اتوار جی وہ شہر سے باہر نہیں جا سکے گا, آ نہیں سکے گا. مارکیٹس آپ نے بند کی, فارمولہ دیکھیں اس بند کرنے کا. ایک دن کراچی کمپنی بند ہوگی, دوسرے دن اپارا کھلے گی, دوسرے دن وہ بند ہوگی تو بلو ایریا کھلا ہوگا. تو اس سے جو بلو ایریا کا کراؤڈ ہے وہ آ جائے گا, پشاور موڑ والا جو کراؤڈ ہے وہ اپارا آ جائے گا, اپارا والا بلو ایریا, اس سے رش کم کرنے کے بجائے بڑھے گی. جہاں تک آپ بات کریں کہ تاجروں کو جی 2 دن ان کو مذاکرات کے بعد یہ کر دیا گیا کہ آپ وہ دکانیں بند کریں گے اور فارمولے کے تحت بند کریں. ایک طرف بند کرتے ہیں دکانیں اور دوسری طرف تاجر جو کہہ رہے ہیں, ایک اچھا چیمبر آف کامرس کی طرف سے سب کی طرف سے یہی حال نکالا گیا تھا کہ آپ رات گئے تک 24 آور ان کو دے دیں, اپلائی کریں اس فارمولے کو, لوگوں کو آنے جانے دیں, رش کم ہوگی. اور یہ آسان فارمولہ تھا جو ہم سب کو سمجھ آ رہا ہے. لیکن مجھے ابھی تک ان کی ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ان کو گائیڈ کرا ہے, کیسے کرا ہے, یہ کر دو وہ کر دو. جب میرٹ پہ لوگ آتے, ورکر لوگ آتے, گراؤنڈ پہ وہ لوگ موجود ہوتے جو لوگوں کی بات کرتے, جو سلیکٹ ہو اس طرح اوپر سے آ کے مسلط نہ ہو جاتے, تو آج کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ جو ہیں عوام کے فیصلے کرے ہوتے. جہاں تک کرونا ویکسین کی آپ بات کر رہے ہیں, کرونا ویکسین جو ہے دنیا پوری میں ایک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی ہسٹری میں, دنیا کی ہسٹری میں یہ آیا تھا. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کو یہ ویکسین فری ہوتی, چاہے وہ بچہ ہے بڑا ہے, ہر ایک کو. اب خاص طور پہ بچوں پہ یہ بڑا اٹیک ہو رہا ہے, بچوں کو خاص طور پہ اس کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جو یہ ویوز آئی ہیں. تو اب کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ سستی ترین ہوتی, ہر جگہ میسر ہوتی, ہر اسپتال میں ہوتی, تاکہ جو لوگ ہیں غریب آدمی جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. سرکاری اسپتالوں میں 60 سے 65 لوگوں کی جو عمر ہے یا اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو تو یہ میسر ہے. اس سے نیچے بھی لوگ ہیں, ہمارے کئی دوست ہیں, صافی بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی کئی دوست ایسے ہیں جو بالکل ینگ ایج میں 30 سے 35 سال کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو صرف کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 60 سے 65 سال کے جو لوگ ہیں یا اس سے اباؤ لوگ ہیں ان کو یہ نقصان پہنچائے. اور دوسرا, جہاں تک آپ ذخیرہ اندوزی میرٹ کی بات کریں تو یہ باہر سے امپورٹ جب کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے تو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارا چیک اینڈ بیلنس. خان صاحب کو بھی کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم میرٹ پہ لائیں گے, میرٹ پہ چیزیں دیکھیں گے. اب ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امپورٹ کون کر رہا ہے, کس کے اس سے مفاد ہیں, مہنگی ہونے پہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, کس کو زیادہ منافع ہو رہا ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کے اداروں کا کام ہے, اسٹیٹ کے حکمرانوں کا کام ہے. جہاں تک ذخیرہ اندوزی کی بات ہے, چینی مافیا کی بات کریں, یوٹیلٹی سٹورز پہ انہوں نے 10 دن لیٹ کر دیا رمضان پیکیج. اس وجہ سے لیٹ کر دیا کہ جو چینی کی ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے پوری نہیں کر سکے کہ یوٹیلٹی سٹورز پہ فراہم کری جا سکے. اس طرح اور شے خوردونوش ان کی ڈیمانڈ جو ہے یوٹیلٹی سٹورز پہ پوری نہیں ہو سکی. تو عام مارکیٹ میں کیسے چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ خدا را مشکل صورتحال ہے. مشکل اس لیے کہ آپ میں ہم تو چلیں سروائیو کر جائیں, ہماری ارننگ اتنی ہے کہ ہم گزارا کر جائیں, لیکن اس بندے سے پوچھیں جو دن کو دیہڑی لگاتا ہے, شام کو اپنے بچوں کے لیے چیزیں لے کے جاتا ہے. ہم کیونکہ پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ میں جو بھی ہیں پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں ان کے حالات کا پتہ ہے. خان صاحب کو بھی ان حالات کا پتہ تب ہوتا جب لوگ میرٹ پہ آتے, جب ورکر لوگ آگے آتے, تو آج یہ مشکل صورتحال نہ ہوتی. تو اسی وجہ سے آج دن گزرنے کے ساتھ جو مسئلہ ہے بدترین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. پہلے تو گورنمنٹ آئی تھی, ہم نے سمجھا تھا کہ اسپتالوں کی حالت بہتر ہو جائے گی, ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی. تھوڑی سی بہتری کے پی میں ہمیں نظر آئی تھی کہ ایک پٹواری سسٹم جو ہے اور ہیلتھ کا جو شعبہ ہے. لیکن اب جو دوسرے ٹرن ہو رہا ہے موجودہ, جب وفاق میں ان کے پاس حکمرانی آئی ہے,
تو ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے اسلام آباد میں بڑی بڑی الاٹمنٹس کروا لی ہیں, بڑے بڑے بزنس میں انوالو ہو گئے ہیں, بڑے بڑی چیزوں کے سیٹ اپ جو ہیں انہوں نے کنٹرول کر لی. تو اس سے میرٹ کہاں ہوگا, جو میرٹ پہ لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے, وہ کہاں دھکے کھا رہے ہوں گے. تو اس لیے خان صاحب وہ جو بھی لوگ ان کے کابینہ کو, ان کو کم از کم یہ سوچنا ہوگا, اور یہ آواز تبھی پہنچے گی جب میرٹ پہ ڈسکشن ہوگی. ہمارے اینکرز بھی, ہمارے صحافی حضرات بھی, ہمارے عام لوگ بھی وہ ڈسکشن نہیں کرتے جو میرٹ پہ ہو. تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اب میرٹ کا بھی قتل ہوا ہے, اب عوام کو بھی مشکل صورتحال سے اسی وجہ سے گزرنا پڑ رہا ہے, اور دن گزرنے کے ساتھ ان کی مشکلات اگر یہی صورتحال رہی تو ایسی صورتحال اختیار کریں گی کہ اس حکومت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. میم آمنہ, واقعی میرٹ پہ کام نہیں ہو رہا ہے, اور میرٹ پہ کام نہ ہونے کی وجہ واقعی وہ یہی ہے کہ لوگ اڑان بھر کے آئے اور آپ کی حکومت میں وزراء بن گئے. جو لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے, میں جیسے کہ آپ ہیں, آپ کو بھی کیوں وزارت نہیں مل سکی, کیوں نئے لوگ آئے دوسری پارٹیوں سے آئے اور آپ کی پارٹی میں شامل ہو کے وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایس او پی پہ عمل کر کے کیوں مارکیٹس کو, کیوں اسکولوں کو, کیوں کالجز کو نہیں کھول رہے. اسکول بند ہونے سے, کالج بند ہونے سے, یونیورسٹی بند ہونے سے ہم دیکھیں کہ پورے ملک کے بچے جو کہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے اس وقت ایجوکیشن سے محروم ہیں. کیا اس سے ہماری ایجوکیشن پہ فرق پڑے گا, بچوں کی تعلیم پہ فرق پڑے گا؟ اور میرٹ کا تو اس وقت کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو اس کو مجھے بتائیے کہ کیوں اس کا حل نہیں نکال رہے آپ لوگ؟ یہ جو جہاں تک آپ نے میرٹ کی بات کی ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرٹ والی بات نہ ہوتی تو یہ جو حفیظ شیخ صاحب کو جو چینج کیا گیا ہے وزارت کے لیے, حالانکہ حفیظ شیخ صاحب, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوا تھا جب حفیظ شیخ صاحب سینیٹر نہیں بنے, تو اس سے اگلے دن ہی خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے اپنے پارٹی ورکر سے. تو میرٹ تو ڈیفینیٹلی وہ میک شور کر رہے ہیں جتنا ایز اے لیڈرشپ ان کو کرنا چاہیے. یہ جو بھی نئی ٹیم آئی ہے, میرے خیال سے 15 سے 20 لوگ یہ ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ انفلیشن پہ اور انفلیشن کے اسٹیٹسٹکس پہ کام کریں. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وائرس والا جو ایشو ہے جس پہ لاک ڈاؤن ہے, تو بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میری اپنی فیملی میں بھی یہ پرابلم آیا ہے کرونا وائرس کا. یہ انٹائرلی ایک جو سیوک ایجوکیشن ہوتی ہے نا سٹیزنس کی, کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پیغام کو انڈرسٹینڈ کریں, انہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. بہت سارے, اگر آپ اس کا نیگیٹو ایلیمنٹ دیکھیں گے تو اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے, اس میں ایک اپرچونیٹی بھی ہے. بہت سارے جو لوگ دفتروں میں پہلے کام کر رہے تھے, فل ٹائم کر رہے تھے, اب ان کو تھوڑا سا ریلیف ہے, وہ آدھا کام گھر پہ کرتے ہیں, آدھا دفتروں میں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے جو کہ پروڈکٹیو ہیلتھ کی طرف لے کے جاتی ہے. دوسری طرف اگر آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نا, لاک ڈاؤن کی, تو آپ کا جو بچہ ہے ولنریبل گروپ, اگر وہ بیمار ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں, آپ یہ امیجن کریں کہ اگر پیرنٹس کے بچوں کو کچھ ہونا شروع ہو گیا تو وزیر اعظم صاحب کے پاس پھر کوئی جواز نہیں رہے گا اس ملک میں رہنے کے لیے, ان کو ریزائن کرنا پڑے گا. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلا لاک ڈاؤن جو ہے وہ بچوں کے اوپر کیا کہ یہ گھروں میں رہیں کم از کم, تاکہ باہر جو ہے وہ لوگوں کو, باقی لوگوں کو کسے ریلیف دینا ہے. بچوں کے لیے یہ ہے کہ آج بھی ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, لاک ڈاؤن تو ابھی یہ ہارڈلی 1-2 ہفتے کا ہے. جو پچھلے سال ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا ہے وہ تو آپ نے 7-8 مہینے کا دیکھا ہے, اور اس میں کئی زیادہ لوگوں نے آن لائن ایجوکیشن کو ترجیح دی ہے. اب بہت سارے اسکول آن لائن پڑھا رہے ہیں بچوں کو, تو بچوں کی تعلیم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے. ہاں, یہ بات واقعی میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ جو مہنگائی ہے, جو طبقہ, جو محنت مزدوری کرنے والا طبقہ ہے, جو نوکریاں کر رہے ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, وہ افیکٹ ہوا ہے. اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بہت سیریس نوٹ کے اوپر یہ جو ٹیم آئی ہے, اگلے 2 سالوں میں ان کو ٹاسک دینے ہوں گے, تاکہ یہ کم از کم جو یہ آٹے والا بحران ہے, یہ جو فوڈ کا بحران ہے, فوڈ سیکیورٹی کا جو ایسپیکٹ ہے, اس کے اوپر میرے خیال سے اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ کام کیا جائے. اور میں یاسر صاحب کی بات سے ایگری کرتی ہوں, کیونکہ یہ مسائل ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. ایز این اینالسٹ ان کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں کیونکہ پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے بھی بات کروں گی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے, اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے, لیکن آپ اس چیز کو بھی نگیٹ نہ کریں کہ ساتھ دوسری اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, 2 حکومتیں اور بھی ہیں جن کے ساتھ ان کا بھی مقابلہ ہے, اور وہاں پہ بھی پالیسی میکنگ کے اوپر کافی چیزوں کے اوپر کلیشز ہیں. تو یہ میرا اس کے اوپر. یاسر صاحب, واقعی میرٹ پہ کام ہو رہا ہے اب دوبارہ, کیونکہ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ اب انشاءاللہ عوام اور ملک میں ترقی بھی آئے گی, اور عوام تبدیلی کی طرف بھی جائے گی, اور عوام تبدیلی محسوس بھی کرے گی. اور میرا خیال ہے حقیقت کی طرف اب ہمیں واپس لوٹ آنا چاہیے کہ تبدیلی آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ واقعی آ رہی ہے؟
اللہ کرے تبدیلی آ جائے، دعا ہی کر رہے ہیں. میں تو اس دن بھی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا یہی بات کر رہا تھا. میں کہا اللہ کرے تبدیلی آ جائے، اور وہ تبدیلی آئے جس کے غریب آدمی کا، سفید پوش آدمی کا جو کہ گھر چلنا شروع ہو جائے. تبدیلی حقیقی معنوں میں نہیں آئی. نہ میرٹ ہوا. حفیظ شیخ صاحب کیا میرٹ پہ آئے تھے؟ وہ آئی ایم ایف کے نمائندے تھے، آئی ایم ایف کو رپورٹ کر رہے تھے. اسی طرح اب دیکھیں اب ان کی تبدیلی ہو گئی تو ویسے ہی جون 13 تک ان کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو جانا تھا. اس کے بعد وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. ایک مجبوری ہے حکومت کی. حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ پہ ورکنگ کیا کی جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی ورکنگ کی جو ٹیم تھی پی ٹی آئی کی، شروع سے جس دن پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت سے آج یہ کام ہو رہا ہوتا تو آج یہی لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں یا جو بھی لوگ ہیں یہ آج میرٹ پہ اقتدار میں ہوتے تو یہ عوام کی پالیسی بناتے. لیکن جو عوام کی پالیسی ہے وہ یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. عوام کی پالیسی ہوتی تو عوام کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوتی. اب میرٹ کی بات کریں تو میرٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا میرٹ پہ ہو رہا ہے؟ کیا کسی ادارے کا سربراہ آپ کو میرٹ پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ میرٹ پہ تعینات کیا گیا ہو؟ جو وزیر ہے وہ میرٹ پہ؟ مشکل صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب. میرٹ پہ فیصلے ہوں گے تو تب ہی تبدیلی آئے گی. ناظرین وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی حفیظ شیخ صاحب کی کہ وہ اپنے پول پہ آئے تھے اور اپنا ٹائم پورا کر کے چلے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کی نمائندہ ہیں میڈم یہ فرما رہی تھی کہ وہ میرٹ پہ سب کچھ کام ہو رہا ہے. واقعی میرٹ پہ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں اور یہ دوسرے لوگ جو اب اس وقت کابینہ میں آئے ہیں یہ واقعی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور واقعی یہ میرٹ پر آئے ہیں، اور کیا یہ ملک اور عوام کو ریلیف دے سکیں گے؟ دیکھیں یہ سارے ٹیکنوکریٹ پوزیشنز پہ ہمیشہ شفلنگ ہوتی ہے کیبنٹ کے اندر. جب لوگوں کا بہت زیادہ پریشر گروپ آتا ہے کہ مہنگائی ہے، انفلیشنز ہیں، تو یہ ایک لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم وہ مڈ الیکشنز تو ہوئے نہیں تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مڈ الیکشنز کے بجائے میں کابینہ کے اندر شفلنگ کروں. تو یہ جتنے بھی ٹیکنوکریٹس آئے ہیں ان کا بہت آئی تھنک شوکت ترین صاحب پہلے بھی وزارت خزانہ میں رہ چکے ہیں، اور ایک دوسری جگہ سے ایک ٹیکنوکریٹ پوزیشن کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ باہر سے ایک فریش بلڈ لے کے ان سے آئیڈیاز لیں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ مہنگائی کا جو بحران ہے یہ کیسے ختم کیا جائے گا. کیونکہ سم ٹائم وہی سیم پرابلمس میں رہنے سے ایک لیڈرشپ کو رستہ نہیں ملتا ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 2 سالوں میں ہوپ فلی سچویشن جو ہے اسٹیبل ہوگی. اور فرینکلی اسپیکنگ یہ جو جی ڈی پی کے اندر بیلنس کرنا فوڈ سیکیورٹی کو اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. اس کو ریزالو کرنا، انٹرنلی ڈومیسٹک پرابلم کو ریزالو کرنا، یہ ہمیشہ لوکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پرائسنگ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پرائسنگ کی کمیٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں. تو یہ تو ساری ایک نیت کی بات ہے. آئی تھنک کہ یہ جو اب نئی ٹیم آئی ہے یہ آپ کو فرق نظر آئے گا. اور یہ باقی بھی ڈفرینٹ میڈیاز میں اس چیز کے اوپر آئی تھنک یہ جب بات چیت ہوگی اور جب ایک پریشر بنے گا اس ٹیم کے اوپر، ہر وقت ایک ہی چیز کی تعریف کرنا کہ یہ کریں گے ایسا نہیں ہے پاسبل. جب تک ایک پریشر گروپ نہیں ہوگا جو کہ اس ٹیم سے کام نہیں نکلوائے گا تو تب تک ایک میرٹ بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک ٹرانسپیرنسی کے لیے ایک ایکسٹرنل پریشر گروپ از ویری امپورٹنٹ جو کہ پرائسنگ کے اوپر بات چیت کرے اور بتائے کہ جی پرائسنگ اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 وے کام ہے. یاسر صاحب کیا اس وقت ملک وزارتوں کی تجربہ گاہ نہیں بن چکا ہے کہ ہر روز وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں اور تجربہ کیا جا رہا ہے کہ کون سا کامیاب ہوگا، جبکہ حکومت وقت کے پاس میرا خیال 2 سال کا تو ٹائم ہے، بچا 1 سال ہی، 1 سال بعد تو الیکشن کی طرف جانا ہے. تو ان تجربوں سے جو کچھ پہلے والے سیکھتے ہیں جب وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے آ جاتے ہیں، پھر ان کو تجربہ کیا جاتا ہے. تو 3 سال ایسے گزر چکے، 2 سال 2.5 سال ایسے گزر چکے ہیں. کیا واقعی تجربہ کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی ملک میں آزادی ملے گی عوام کو؟ تجربے کامیاب ہوتے تو پیپلز پارٹی کی حکومت حفیظ شیخ صاحب کو لائی تھی. یہ اس وقت ملک اس وقت سونے کی چڑیا بن چکی ہوتی، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے. یہی فائنانس منسٹر تھے، فائنانس کے معاملہ میں. اسی طرح ترین صاحب کی آپ بات کریں، یہ بھی کس طرح کس ورک میں کیا کیا کرتے رہے اور یہ بھی اقتدار میں رہے اور ان کی طرف سے بھی جو ان کی خدمات ہیں گزشتہ حکومتوں نے بھی حاصل کی. جہاں تک بات کی جاتی ہے میرٹ پہ، فواد چودھری صاحب کو دیکھیں، وہ بھی منسٹر رہے سابقہ گورنمنٹ میں بھی، اب بھی وہ آگے ہیں. اسی طرح اور بھی جو لوگ ہیں، آپ اپنی پوری کابینہ کی ایک نظر دورائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے لوگ کہاں سے کیسے آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سابقہ حکومتوں میں ورکنگ کرنے کے بعد یہاں اقتدار میں آئے ہیں. اگر انہوں نے تبدیلی لانی ہوتی تو یہ اس وقت ملک میں یہ صورتحال نہ ہوتی، جو مشکل ترین صورتحال سے نہ گزر رہے ہوتے لوگ.
تو یہ ان لوگوں کا کیا در ہے اور یہی آپ پی ٹی آئی میں شامل ہیں, اسی کیبنٹ کا حصہ ہیں, اسی اقتدار کا حصہ ہیں, اور یہی خان صاحب کے کیبنٹ کو جا کو خان صاحب کو بریف کر رہے ہوتے ہیں, اور عالمی ایجنڈا بھی وہی لے کے آ رہے ہیں, اور اسی سیٹ اپ کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اگر ان لوگوں نے تبدیلی لانی ہوتی تو ایسی تبدیلی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آ چکی ہے, نون لیگ کے دور میں بھی آ چکی ہے, مشرف دور میں بھی آ چکی ہے. تو یہ تو وہ تبدیلی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ نظر آتی رہے گی, اور اب اگلی حکومت جس کی بھی ہوگی, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, جس کی ہو, اس میں بھی یہ لوگ آپ کو یقیناً نظر آئیں گے. اگر جو آپ ابھی ہم بات کریں 5 سال بعد, جب 3 سال بعد ہم بات کریں گے, تو آپ کو ضرور یہ میری بات یاد آئے گی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آتے ہیں اور یہاں آ کے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں. اس سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرٹ کی. اس لیے میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ میرٹ اگر ہوتا تو خان صاحب کو اپنے ساتھ وہ لوگ آج نظر آ رہے ہوتے جو شروع سے پہلے دن سے لاہور کی شدید گرمی میں جب وہ اکیلے خان صاحب کہیں جا رہے ہوتے تھے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے اقتدار. اب تو بات ہم پہلے بھی یہی اپنے دوستوں سے ڈسکس کرے تھے, تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ آج جو بھی پی ٹی آئی میں بیٹھا ہے وہ تو کہتا ہے پی ٹی آئی بنی تو میں ساتھ تھا, پی ٹی آئی بنی تو فنڈنگ میں نے کی, پی ٹی آئی بنی تو میں ہی کرتا رہا. جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ تھے, جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں, کوئی بھی بندہ اپنی انویسٹمنٹ تب کرتا ہے کسی بھی پارٹی پہ جب وہ اس کے سارے گراؤنڈز کو سیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے ضرور بینیفٹ اٹھاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط طریقے سے یا کوئی منافع کماتے, 2 نمبری کرتے, لیکن خان صاحب کو کم از کم ان کے ساتھ ایک بندہ پارٹی پوری کو سیٹ کرتا ہے, ایک گراؤنڈ بناتا ہے, ان کو اقتدار میں لانے کے لیے تمام تر ورکنگ کرتا ہے, ورکر کو اکٹھا کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. اس کے بعد لوگوں کو اقتدار, ان کو آپ تو ایف آئی اے اور جیلوں کی طرف بھیج رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ جو سابقہ حکومتوں میں بھی اقتدار ملے, اب وہی لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کے ساتھ ورکر کیوں کھڑا ہوگا؟ ورکر کو آپ اپنے ورکر کی ایک پوری لسٹ پوری کیبنٹ کی بنا کے دیکھ لیں, کے پی کی بنا کے دیکھ لیں, وفاق کی بنا کے دیکھ لیں, کون کون سے لوگ شروع دن کے آپ کے ساتھ تھے. چاہے وہ خواتین کی نشستوں کی بات کر لیں, مردوں کی بات کر لیں, ٹیکنوکریٹس کی بات کر لیں, کوئی بھی دیکھ لیں کون سے لوگ آپ کے قریب ترین تھے یا جو اچھے لوگ تھے, وہ آپ نے کہاں کھڑے کیے اور آپ کے ساتھ کب کھڑے ہوئے, حکومت میں کہاں پہ ان کا سٹیٹس ہے. وہ تو بیچارے باہر ابھی بھی دھکے کھا رہے ہیں, چاہے وہ ورکر ہے یا جو شروع سے آپ کے ساتھ رہا ہے, تو وہ تو اب بھی اس امید کے ساتھ زندہ ہے کہ شاید خان صاحب کو آخری سال میں بھی کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کر لیں, یا ان کو یاد آ جائے کہ انہوں نے جو وی این بنایا تھا, جو وی این اپنایا تھا, جو ورکر کو گائیڈ لائن دے رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کریں. اب یہ آخری سال ہے, اس سال کے بعد الیکشن کمپین کا سال ہوگا, وہاں پہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کھینچا تانی کریں گی, تو اس وقت خان صاحب کچھ نہیں کر سکیں. کرنا جو ہے ابھی ان دنوں میں بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے فوری بعد جو ہے وہ کرنا ہوگا, اور کرنا بھی وہ ہوگا جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکے. باتیں کرنے کا وقت گزر گیا ہے, عمل درآمد کرنے کا وقت ہے. اگر اب بھی نہ سوچا, اب بھی میرٹ پہ بات نہ ہوئی, تو خان صاحب کا چلنا کیا بلکہ آخری سال میں بھی ان کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ ان کا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا. آمنہ صدف صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ واقعی یہ 24 سال جو لوگوں نے محنت کی اور خان صاحب کے ساتھ گرمی میں چلتے رہے, کیا وہ واقعی وزارتوں میں ہیں؟ جیسے کہ انہوں نے یاسر صاحب نے فرمایا کہ جی اگر لسٹ بنا لیں تو وزارتوں میں وہ لوگ, کوئی بھی زیادہ تر وہ لوگ نظر آئیں گے جو کہ جہاز پہ بیٹھ کے آئے اور حکومت میں شامل ہو گئے. کیا واقعی جنہوں نے 24 سال, اب تو 24 سال ہونے کو آ گئے آپ کی پارٹی کو, کیا واقعی 24 سال جنہوں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے محنت کی اور جلد سے جلوس بنائے, وہ لوگ حکومت میں اس وقت ہیں؟ اور واقعی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے, اور خان صاحب اپنے دوستوں کو بھول چکے ہیں اور نئے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں, اور ان کا ایسا حصار میں لیا ہوا کہ خان صاحب کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا آج آپ. نہیں دیکھیں, یہ جو جہاں تک بات ہے, مجھے خود پی ٹی آئی میں 15 سال ہو گئے ہیں, اور جہاں تک میں نے کیبنٹ کو دیکھا ہے تو کیبنٹ میں بہت پرانا ورکر پی ٹی آئی کا ہارڈلی آپ سمجھ لیں 2, 3 یا 4 لوگ ہوں گے. انفیکٹ اگر آپ میجورٹی کیبنٹ ممبرس کو دیکھیں, اس میں الائنس گروپ بھی آپ کو نظر آئے گا, اور جو جن کا 5 سے 6 سال کا ٹینیور ہے وہ لوگ نظر آئیں گے. زیادہ جو خان صاحب نے اپنے پرانے ورکرز کو ایڈجسٹ کیا ہے وہ قومی اسمبلی میں کیا ہے یا سینیٹرز میں کیا ہے. تو مطلب قومی اسمبلی سے مطلب یہ کہ جو ایم این ایز ہیں, منسٹرز نہیں ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک لیڈرشپ, شاید یہ ان کا بھی سوچ ہے کہ ایک لیڈرشپ بہت زیادہ پرانا ورکر, اگر پرانے ورکر کی بات ہوتی تو آج نعیم صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ایم این اے ہوتے یا کسی پوزیشن پہ ہوتے, تو وہ بات میں بالکل اس کو ایڈمٹ نہیں کروں گی. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ حکومت کی جو زیادتی ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, تو دیکھیں جہاں آپ خود ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کی بات ہے, جہانگیر ترین صاحب خان صاحب کے بہت پرانے جاننے والوں میں سے ہیں, اور حکومت میں رہ کے ہی جہاں وہ انہوں نے ایک اوپن ہینڈ دیا ہے باقی اپوزیشن
ان کے ساتھ اختلافات ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو کن کا ٹرائل ہونا چاہیے تو وہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اس سے بڑی میرٹ کی اور ٹرانسپیرنسی کی تو مثال نہیں ہے کہ اپنا ہی حکومت میں رہتے ہوئے یہی اگر پیپلز پارٹی کی میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں حکومت ہوتی اور اس کا ورکر کبھی بھی جیل میں نہ ہوتا اور نہ ہی اس کا ٹرائل ہو رہا تھا. یہ تو میں 100% بات کہوں گی اس لیے کہ ہم نے خود سیاست دیکھی ہے اور ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا اور ہم نے نون لیگ کو بھی دیکھا ہے. حکومت میں رہتے ہوئے کوئی بندہ بھی اجازت نہیں دیتا اپنے کسی بھی بندے کی ٹرائل کو. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پرانے پارٹی ورکر ہونے کے ناطے حالانکہ وہ بہت امپورٹنٹ ایک خان صاحب کے دوست بھی ہیں لیکن انہوں نے سیکریفائز کیا ہے. پہلے نااہل ہوئے سپریم کورٹ سے وہ بھی ایک سیکریفائز ہے. اب جو آئی تھنک نیب میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے جس کے اوپر انہوں نے ضمانت لی ہے ان کے بیٹے کا نام آیا ہوا ہے. تو یہ اس سے زیادہ بڑا اور کوئی میرٹ نہیں ہو سکتا, ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی. اگر خان صاحب چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ پیرلل یہ کام ہو رہا ہے تاکہ خان صاحب کی جو سوچ ہے اس کا یہ بھی آپ کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کیبنٹ میں ان کے بہت پرانے بندے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اور پرانے بندے اگر کوئی لیٹ سے 5 یا 10 سال پرانا بندہ بھی ہے تو وہ ویسی شفلنگ ہو رہی ہے 2 سال کے بعد. تو اس کا مطلب ہے جو پرانی وہ ہے وہ ویسے ہی کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے وہ ہر معاملہ کے. نیچرلی جس کو وہ اتاریں گے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں خان صاحب کو کہے گا کہ جی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا. یاسر صاحب میں اسی بات کے ساتھ آؤں گا کہ واقعی ٹرائل ٹھیک ہو رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو تو ایف آئی اے اور نیب بلا رہی ہے اور علیم خان صاحب جو کہ خان صاحب کے بہت قریبی ہیں ان کو نیب کے مقدمات بھی ہیں پھر بھی ان کو وزارت کے مزے دیے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز ہیں اور بہت سے ساتھی ہیں جو خان صاحب کے اس وقت جن کے مسائل ہیں تو وہ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں. صرف کیا ایک ہی انسان تھا جو کہ بہت زیادہ غلطیاں کر چکا تھا اور اس نے حکومت بنانے میں خان صاحب کا ساتھ دیا, صرف سزا انہیں کو ملنی چاہیے تھی. دیکھیں قربانی کا بکرا کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے کسی کی پسند اور ناپسند سے بنایا جا سکتا ہے. جہانگیر ترین صاحب ماشاءاللہ پارٹی میں خان صاحب کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک سٹرانگ سیٹ اپ رکھنے والے, پارٹی ورکر کے ساتھ ایک نیٹ ورکنگ رکھنے والے وہ بندے تھے. اس کے ساتھ دوسری طرف شاہ صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ بھی ان کے پارٹی کے بندے تھے. دونوں ایک ہی گراؤنڈ پہ رہنے والے لوگ تھے اور ایک جیسی ان کی آپس میں تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں خان صاحب کے بعد یہ دونوں بندے. اب جہاں تک بات کریں میرٹ کی, میرٹ ہوتا تو بہت سارے لوگ اور بھی اس وقت جیلوں میں ہوتے, وہ اتحادی جماعتوں کے بھی ہوتے اور لوگ بھی ہوتے. اب دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کو اگر ان کو میرٹ پہ ہی کیا جاتا ساری چیزیں, میں ایک آپ کو مثال کے ذریعے بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر ان کو میرٹ کے ذریعے اس طرح ٹرائل کیا جاتا تو اس وقت وہ جب سپریم کورٹ سے فارغ ہوئے تھے اس کے بعد ان کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے تو اس وقت وہ اینڈ ہو چکا. لیکن ایک پارٹی کے اندر ہی پریشر گروپ ایسا ہے جو خان صاحب کے بالکل قریب ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اگر اٹھیں گے تو ان کا جو ہے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا اور ان کی خان صاحب سے قربت جو ہے ان کی فراغت کا باعث بھی بن سکتی ہے. ان کی بڑی دور تک نظریں ہیں, وہ ہمیشہ نظریں چاہے وہ جس پارٹی میں بھی رہیں گے ان کی نظریں دور تک رہتی ہیں اور یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ آگے چل کے ان کو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا, کیونکہ وہ سوچ رکھتے ہیں زرداری صاحب والی, وہ اقتدار میں آنے کے لیے کچھ بھی کہیں بھی کسی وقت کر سکتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو بھی یہی ایشو جو ہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جہاں تک بات کی جا رہی ہے علیم خان یا دوسرے لوگ, ان کی کیونکہ ایفیلیشن اچھی ہے خان صاحب کے ساتھ اور کچھ جگہوں پہ تو اس لیے ان کو میرٹ ہی نظر آ رہا ہے, ان کو دوبارہ وزارتیں بھی مل رہی ہیں. تو میرٹ کی بات اگر حقیقت میں میرٹ ہوتا تو یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی. میرٹ پہ ہوتا تو اس وقت چودھری برادران میں سے بھی اکثر لوگ جیل میں ہوتے. میرٹ کی بات ہوتی تو ایم کیو ایم کے لوگ بھی کافی سارے جو اتحادی جماعتوں میں ہیں وہ بھی اس وقت جیلوں میں ہوتے. تو بہت ساری مشکلات ہوتی ہے حکومت کے لیے اگر میرٹ پہ باتیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب میرٹ نہیں ہے. میرٹ ہم یہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے, کہاں تک ان کی جڑیں جاتی ہیں, ان جڑوں کو دیکھیں اور اس کے بعد سراغ لگائیں تاکہ ہم جو میں کم از کم خاص طور پہ میں اپنی بات کروں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں پازیٹیو زاویے سے بھی نیگیٹو زاویے سے بھی. لیکن جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے اچھی کاز پہ ہے, بہتر کاز پہ ہے, اس کے ساتھ ضرور رہیں. لیکن جو وقت کے اقتدار کے پجاری ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ چلتے ہیں, ہمارے میڈیا میں بھی لوگ ہیں لیکن ہم حقیقت کی بات کرتے ہیں. حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ہمیں نظر آئے, آنکھ سے نظر آئے اور ہم اپنی زبان سے اور دل سے وہ بات کر کے اپنے طور پہ مطمئن ہوں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو سسٹم ہے, سسٹم میں میرٹ نہیں ہے. میرٹ میں ورکر کو نہیں نوازا
نوازا جا رہا. ورکر کو نوازا جاتا تو ہمیں خوشی ہوتی. گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے تو کشمیر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہی بات کر رہے تھے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں کہا آپ نے اسلام آباد سے ایک بندہ بزنس مین جو ہے اس کو جا کے مسلط کر دیا ہے, تو وہاں پہ جو لوگ عرصہ دراز سے جب سے پی ٹی آئی بنی ہے تو وہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں, چھوٹی سطحوں پہ یو سی لیول پہ ورکنگ کریں, اب ان کے اوپر اس بندے کو بٹھا دیں گے, وہ اپنی مرضی کے وہاں پہ ٹکٹ دے گا, تو کیسا میرٹ, کیسی ورکنگ اور کیسا رزلٹ. یہ تو ایک ایسی بہتی گنگا ہے جس میں وہی لوگ اقتدار میں آ سکیں گے جو خان صاحب کے قریب ہوں گے, جن کے پاس پیسہ ہوگا, جو کسی کے نوازے ہوئے ہوں گے, یا جو طاقت کے ذریعے یا جو کسی ایفیلیشن کے ذریعے یہاں آئے ہوں گے. تو جو ابھی بھی ہمیں پی ٹی آئی میں کم از کم نظر ہی آ رہا ہے زیادہ تر اسلام آباد میں ہی خاص طور پہ. واقعی آمنہ صدف صاحبہ کہ آپ کی پارٹی میں ایک پریشر گروپ ہے جس نے خان صاحب کو اپنے پریشر میں رکھا ہوا اور اپنے حصار میں رکھا ہوا اور لوگوں کو دوسروں کو قریب نہیں آنے دیتے. وہ اس لیے قریب نہیں آنے دیتے کہ شاید ہمارا پتہ صاف ہو جائے. تو اس پریشر گروپ کو آپ کیا کہیں گے, یہی میرٹ ہے؟ یہی اگر میرٹ واقعی ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرٹ ہوتا تو ایم کیو ایم والے بھی اندر ہوتے, پیپلز پارٹی والے بھی اندر ہوتے, 2-4 نام ہیں جن کے خان صاحب نام لیتے ہیں برملہ اور انہیں کہتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں اور جیل میں ڈال دوں گا, تو اسی کو میرٹ کہتے ہیں. اور کیا واقعی پریشر گروپ آپ کی پارٹی میں ہے؟ نہیں, ایز سچ پریشر گروپ ہر جگہ ہوتا ہے کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے. کوئی انسان کسی سے اتنی جلدی نہ تو کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں نہ ہی وہ سننا پسند کرتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری پارٹی میں 2 گروپس ہیں, ایک جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, یہ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن یہ اور اسی طرح یہ کیبنٹ بھی بنی ہے اور اس طرح ہی یہ ایم این ایز اور یہ سب کچھ بھی اس طرح ڈیوائڈ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک لیڈرشپ کو فائدہ ہے, بیکاز اگر ایک پارٹی کے اندر ایک پریشر گروپ نہیں ہوگا تو جو لیڈرشپ کی جو سوچ کی صفائی ہے یا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ایک کمرے میں سارے لوگ ایک ہی چیز کے اوپر بات کریں گے تو ایک بیسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی ایمرج نہیں ہوگی. تو ڈفرینٹ گروپس کی بات کرنے سے, ڈفرینٹ رائے آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پریشر گروپ ہے وہ اپنی بات کرتا ہے, دوسرا گروپ اپنی بات کرتا ہے, تو اس سے جو ہے پالیسی جو ہے پارٹی پالیسی لائن یا وہ ڈیولپ کرنے میں خان صاحب کو آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوگی, جس طرح ابھی یاسر صاحب نے بات کی, میں یاسر صاحب کی شاید ہر بات سے اگری نہ کروں, وہ میری بات سے نہ کریں, تو اختلاف رائے رکھنا ایک اچھا جو سوچ ہے وہ اس کو کریٹیکل انالیسس کو جنم دیتا ہے, اور اس کو میں سمجھتی ہوں برا نہیں ہے, وہ بھی میرٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ سیاست میں ہوتا ہے, اگر سیاست میں بھی پریشر گروپ نہیں ہوگا تو ابھی آپ خود بات کر رہے ہیں کہ یہ آٹا اور چینی کا بحران ختم نہیں ہو رہا, تو ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں جب وہ جاتے ہیں دکانوں میں اور پرائسنگ پہ بات کرتے ہیں, تو ہم لوگ خود جو ہے, میں خود لوکل گورنمنٹ کی کاؤنسلر رہ چکی ہوں, ابھی میرا ٹینیور ختم ہوا ہے, تو ہم نے خود بڑی محنت کی اس پرائسنگ لسٹ کے اوپر. تو آئی تھنک کہ پریشر گروپ پارٹی کے اندر, پریشر گروپ حکومت کے اندر, اپوزیشن کا, یہ سب کچھ ایک لیڈرشپ کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں. یاسر صاحب, جیسا کہ میڈم نے فرمایا کہ پریشر گروپ سے حکومت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, میں یہ آپ سے سوال کروں گا, حکومت کو تو پریشر گروپ سے فائدہ ہوتا ہے, عوام کو اور ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی پی ٹی آئی کے نمائندے, حکومت کے نمائندے دکانوں پہ جاتے ہیں ریٹ لسٹ چیک کرنے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ٹائیگر فورس خان صاحب نے بنائی, آج وہ ٹائیگر فورس کہیں نظر نہیں آ رہی. عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ لوگ نوجوان بھرتی ہوئے تھے اس میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کا کوئی وجود ہے یا وہ بھی ختم ہو گیا؟ اور اگر پریشر گروپ سے حکومت کو فائدہ ہے تو عوام کو ریلیف کب ملے گی؟ اختلاف رائے انہوں نے بات کی, تو اختلاف رائے ہونا چاہیے. اختلاف میرا آپ کا بھی ہو سکتا ہے, میں آپ سے بات کروں گا, آپ مجھ سے بات کریں گی, ایک دوسرے کی بات, جس کی بات وزنی ہوگی لوگ اس کو سنیں گے, اس کی بات پہ عمل کریں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی بات میں اگر وزن ہوگا تو لوگ ان کی سنیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا آپ سے اختلاف ہے تو میں جا کے آپ کو اریسٹ کروا دوں, آپ کو کیسز پہ پھنسا دوں, آپ کو جو جہاں تک جا سکوں آپ کو بالکل ملیا میٹ کر دوں. یہ ایک اور زاویہ ہے. یہی صورت ہے اگر ڈاکٹر صاحب میرے خلاف بات کریں یا میں بھی کوشش کروں کہ ہمارے آپس میں گروپنگ ہو, تو میں جہاں تک جا سکتا ہوں. اختلاف رائے ایک اور چیز ہے. اختلاف رائے کے بعد جو ایکشن ہے جس کو کہتے ہیں کہ آخری لیول تک جانا, وہ ایک غلط کام ہے. میں اس بات کی نشاندہی کروں. جہاں تک ٹائیگر فورس کی بات ہے تو اب ٹائیگر فورس آپ بھی ڈھونڈیں, مجھے بھی آج تک نظر نہیں آئی, پتہ نہیں کہاں پہ ہے. انتظامیہ پھر ہمیں نظر آتی ہے, ڈی سی, اے سیز وغیرہ کچھ نہ کچھ ایکٹیو نظر آتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کو بھی اس کام پہ لگا دیا ہے, مارکیٹنگ بند کرو, مارکیٹیں بند کر دو, مارکیٹیں کھول دو, مارکیٹوں کے یہ ایس او پیز فالو کرو, یہ کرو. ان کو بھی کسی قسم کی جو عوام کی ریلیف جو ہے نا, اس کے لیے عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں کہیں ان کے
جو امپلیمنٹیشن پروسیس ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ کونسلر بھی رہی ہیں, اگر یہ لوکل گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں رہی ہیں تو واقعی جو لوکل گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کی ایک بات سے میں ایگری کروں گا کہ وہ پبلک کے نمائندے ہیں, نیچے لیول پہ آئے ہیں اور انہوں نے خود پبلک میں جا کے ان چیزوں کو مانیٹر بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن مانیٹر کرنے کے بعد میں اگر جا کے رپورٹ دوں ایک ڈی سی کو, ڈی سی رپورٹ مجھ سے سننے کے بجائے پی ایم آفس کی ڈائریکشن پہ چلے گا تو ایک کونسلر کی کیا وقت ہوگی, کونسلر کیا ورکنگ کر پائے گا یا وہ کیا چیک اینڈ بیلنس رکھ پائے گا. یہ ایک سسٹم کا بھی فالٹ ہے اور سسٹم کے ساتھ ساتھ ہمارے کی جو ایک پورا سیٹ اپ ہے اس میں یہ بڑا فالٹ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. جہاں تک ٹائیگر فورس اور دیگر فورسز کی بات ہے تو وہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول ہوتی. اگر یہی کنٹرول ہوتی تو آج آپ میں ہم سب اس چیز کا رونا نہ رو رہے ہوتے. ہم تو پھر بات ہم نے شروع میں جس طرح کی ہم پھر سروائیو کر جائیں گے, ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم چیزوں کو مینیج کر جائیں, لیکن وہ بندہ کسی صورت مینیج نہیں کر پائے گا جو دن کو دیہڑی لگاتا ہے, جس کی 15-20 ہزار سیلری ہے یا جس کرائے کے گھر میں رہتا ہے. ان کے لیے مشکل صورتحال ہے. باتیں ہم ضرور کر لیں گے لیکن باتوں کے ساتھ پریکٹیکل جو ہے وہ ہو جائے, اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ کچھ بھی ہو, لیکن عملی طور پہ کچھ ہو تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ میں ہم سب یہاں بیٹھ کے حکومت کی تعریفیں بھی کریں, حکومت کے اچھے اقدامات کریں, لیکن کچھ اچھا ہو تو ہم اس کو ضرور گنیں. لیکن چند ایک چیزیں اچھی ہوں گی لیکن وہ پبلک کے لیے نہیں ہے, وہ ایک پورے سسٹم کے لیے تو شاید بہتر ہوں آگے چل کے, لیکن فی الحال جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. صدف صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ واقعی ٹائیگر فورس آپ لوگوں نے بنائی تھی وہ کہاں گم ہو گئی, کس دنیا کے خطے میں غائب ہو گئی؟ اور وہ لوگ تو کام نہیں کر رہے, انتظامیہ سے آپ کام لے رہے ہیں اور واقعی ڈی سی اے سی بہت محنت کر رہے ہیں. میں اسپیشلی اپنے اسلام آباد کے ڈی سی صاحب کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے کرونا میں مبتلا تھے لیکن پھر بھی وہ ہمیں وائس میسیج کے ذریعے گائیڈ کر رہے تھے عوام کو. آپ کے پاس ایک منٹ میں جواب دیجیے گا کہ واقعی ٹائیگر فورس غائب ہو گئی اور صرف انتظامیہ کا ہی کام رہ گیا ہے, اور ہمیشہ کرتی تو انتظامیہ ہی ہے, یہ فورس تو ایسی بنی تھی, اربوں کروڑوں روپے اس پہ ضائع کیے گئے اور پھر وہ غائب ہو گئی. اس پہ مجھے تھوڑا سا چند لمحوں میں جواب دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب ٹائیگر فورس میں آپ کو بتاؤں, میں خود والنٹیئر ہوں پی ٹی آئی کی اور میں ٹائیگر فورس کا بھی حصہ تھی. میں نے اپنے سامنے ہر کام ہم نے والنٹیئر کیا ہے. ٹائیگر فورس خان صاحب کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اس لیے پیچھے کیا بیکاز آپ کا جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے حکومتی پوزیشنز کے اوپر وہ ٹائیگر فورس کو لائک نہیں کرتا جب وہ والنٹیرلی مارکیٹ میں آتے ہیں. یہ خان صاحب نے خود اپوز دیکھا, مطلب ایک چیز کا یہ کانفلکٹ دیکھا ہے. اس کانفلکٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے ٹائیگر فورس کو اپنے پیچھے کیا. حالانکہ ٹائیگر فورس پہلے ذخیرہ اندوزوں کے پاس جا کے انہوں نے باقاعدہ چیک بھی کیا. اس کے اوپر ذخیرہ اندوزوں کی اور ٹائیگر فورس کی اتنی خطرناک قسم کی لڑائیاں شروع ہوئیں کہ وہ ایک اور انارکی ڈیولپ ہو رہی تھی. تو یہ کام جو ہے حکومتی نمائندوں کا ہے جن کو تنخواہیں ملی ہیں, وہ جا کے چھاپے ماریں, وہ جا کے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑیں, ساتھ لا انفورسمنٹ کو انوالو کریں. یہ ٹائیگر فورس کا کام نہیں ہے جو والنٹیرلی جنہاں ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے گورنمنٹ کے لیے. ٹائیگر فورس کا کام ووٹ انگیج کرنا ہو سکتا ہے, فلڈ آنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, فلڈ آ گیا ہے عوام کو ہیومینٹی کا کام ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو لا اور انفورسمنٹ کو فوڈ سیکورٹی کو مینیج کرنے کا کام ہے یہ حکومتی نمائندوں کا کام ہے. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. میں اپنے مہمانوں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.